कितनी दिल फरेब और पुरसकून फिजा है इतराफ की। इस गार्डन एरिया ने तो वाकई दिल गार्डन गार्डन कर दिया है। मायशा जो नोट्स बनाने में किसी हद तक मसरूफ थी, एक लंबी सांस लेते हुए दिल को मोह लेने वाली ताजगी अपने अंदर उतारी और राहिला को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई, जो न जाने समोसे लाने किस देश चली गई थी कि वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से इसका बुरा हाल था। अरे इस ज़ेबा उर्फ सुकड़ी, हमको तो देखो। इसकी नज़रें राहिला की तलाश में थी, पर सामने से खरामा खरामा आती ज़ेबा पर पड़ गई। इसके दुबले पतले लंबे शरीर पर चोट करते हुए इसने मारिया का कंधा जोर से हिलाया, जो इसके बगल में बैठी हाथों में मारकर लिए इम्पोर्टेंट नोट्स पर अंडरलाइन कर रही थी। रज़वाना शमसुद्दीन का लिखा हुआ नावल मौसम मोहब्बत का नागरी कुतब पर पोस्ट किया गया। हाँ देख रही हूँ। अब क्या मेरा बाजू गर्दन से अलग हो जाएगा तभी तुम्हें एतबार होगा कि तुमने मेरा कंधा हिलाया है। मारिया अपना कंधा सहलाते हुए मायशा से मुखातिब थी, जो कि हैरानी में इसका कंधा कुछ ज्यादा ही तेज दुहाई थी। ओह सॉरी ये सुकड़ी, हमको हो क्या गया है? कल तक तो ये 60 गज का दुपट्टा सर पर लेट लिए बड़ी ही नेक प्रवीण बीबी बनी फिरती थी, और आज देखो इतनी टाइट जीन्स और इस पर छोटा सा स्कर्ट और ये दुपट्टा नदारद। नजर जूं ही स्कर्ट से होती हुई कांधों पर पड़ी तो देखा दुपट्टा गायब था। आज तो हद कर दी मोहतरमा ने, दुपट्टा लेने की भी जहमत गवारा नहीं की। मायशा हैरान ही तो हो गई थी। मोहतरमा जरा गौर से देखो, दुपट्टा लिया है पर सर पर नहीं, बैग के अंदर। मारिया ने इसकी तवज्जो ज़ेबा के बैग में रखे दुपट्टे की तरफ मबजूल कराई। बैग के कोने से झूलता दुपट्टे का सिरा मारिया के नज़रों से ओझल नहीं हो सका था। तौबा है, लगता है क़यामत करीब है। मायशा ने कानों को हाथ लगाया, जबकि मारिया इसके मासूमाना अंदाज पर मुस्कुरा पड़ी। अकेली ज़ेबा ही तो नहीं है, ऐसा और भी बहुत सी है। मैं किस किस का तज़किरा करूं? ये कॉलेज लाइफ होता ही ऐसा है। यहाँ की चकाचौंध में खोल कर लड़कियाँ अपना असल खो देती हैं और बस यही के रंग रंग में रंग जाती हैं। कॉलेज के माहौल में एक अलग ही तरह का सहर होता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर जो लड़कियाँ पहले नकाब पहनती थी वो बेनकाब करके आती हैं, जो दुपट्टा सरों पर रखती थी वो कंधे पर रखने लग जाती हैं, और जो कंधे पर रखती हैं इनका दुपट्टा सीधा बैग में आ जाता है। मगरबी माहौल की अंधी तकलीद तो जैसे आज सबका शेवा बन चुकी है। मारिया ने शायद इन रंग बदलती तितलियों पर कुछ ज्यादा ही मुशाहदा किया हुआ था, इसलिए मायशा को शान से समझाने लगी, जिसकी हैरानगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राहिला नहीं आई अभी तक? समोसे लेकर कहीं फोत तो नहीं हो गई? वहीं पर हैरानगी जरा कम हुई तो पेट में दौड़ते चूहे भी याद आने लगे। गुस्सा ओद कर आया। वो देखो आ तो रही है। मारिया के हाथ के इशारे पर इसने नजरें दौड़ाई तो देखा राहिला हाथों में समोसे की थैलियां लिए तेजी से इन्हीं की तरफ आ रही थी। ये अंधी दो समोसे खा वो और मुझे दुआएं दो। लंबे लंबे ढग भरते हुए इन तक आने में इसकी काफी तवानाई सर्फ हो चुकी थी। दोनों के करीब ही जगह बनाकर बैठते हुए सांसें हमवार करने लगी। अच्छा ये बताओ, तुम समोसे लेकर इतनी रफ्तार से क्यों आ रही थी? हमारी तरफ की समोसा छीन जाने का खदशा तो नहीं था, या फिर किसी से रेस लगाया था? पेट में समोसा जाते भी मायशा की जाती हुई सारी तवानाई वापस आ चुकी थी। समोसे की चटनी का चिटारो लेते हुए इसने शरारत से छेड़ा। इन तीनों का ताल्लुक अगरचा माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट से था, लेकिन वो सब इस वक्त कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के गार्डन एरिया में अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए बैठी थी, और कोई ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने टीवी के एंकर की तरह कमेंट्री ना की हो। ये काम वो बड़ी दिलजमई, मेहनत और ज़ौक़ शौक़ के साथ करती थी। मायशा और राहिला बचपन की दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे की पड़ोसी भी थी, जबकि मारिया ने इनकी दोस्ती कॉलेज में आकर हुई थी। इसका ताल्लुक अगरचा किसी गांव से था, पर तालीम की खातिर हॉस्टल में मुकीम थी। तुम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ सुनानी है। राहिला ने अपने तय सस्पेंस फैलाने की भरपूर कोशिश की। हाँ ये अलग बात है कि सामने वालों की पोजीशन
میں کوئی خاص قسم کی تبدیلی نظر نہیں آئی ہو۔ کس قسم کی نیوز؟ میں نے ابھی پرنسپل سر کی گفتگو سنی۔ وہ کسی سے فون پر نعیم سر کی ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی جگہ کوئی نئے پروفیسر آ رہے ہیں جو حال میں USA PhD کی ڈگری لے کر آئے ہیں، راہیلہ نے پرجوش لہجے میں آگاہ کیا، جبکہ دونوں کا دھیان اب بھی اس کی باتوں سے زیادہ سموسوں پر تھا۔ تم دونوں میری بات سن رہے ہو یا نہیں؟ ہاں سن رہے ہیں، اور خوش تو تم ایسے نظر آ رہی ہو جیسے USA سے کوئی پروفیسر نہیں، تمہارا مسٹر رائٹ آ رہا ہے۔ 70 توپوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے، تمہیں ہر چیز میں خوشی تلاش کر لیتی ہو۔ مائشہ نے اس کے پرجوش انداز پر افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں تو خوش ہونے والی ہی بات ہے۔ نعیم سر کے 12 بجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بندے کے چہرے پر صرف 12 ہی بج سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ راہیلہ نے سر نعیم کے بارے میں اپنا ایک الگ ہی نظریہ بیان کیا، جسے سن کر ماریا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ خیر اتنے بھی برے نہیں سر نعیم، اب جو ٹاپک سر کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ تمہارے سر کے 2 فٹ اوپر سے گزر جاتا ہے، تو بھلا اس میں سر نعیم کا کیا قصور؟ مائشہ نے اس کے کن ذہن پر چوٹ کرتے ہوئے سر نعیم کا دفاع کیا۔ کیا مطلب؟ کیا میں کن ذہن نظر آتی ہوں تمہیں؟ راہیلہ جو بیگ میں منہ دیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، لڑاکا انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر دھر لیے۔ خیر اب یہ نہ پوچھو تو ہی بہتر ہے، ورنہ میں کہنے سے باز نہیں آؤں گی کہ پتہ نہیں کیا کیا نظر آتی ہو تم۔ مجھے ماریا چھیڑے بنا نہ رہ سکی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تم دونوں پھر شروع ہو گئی؟ مجال ہے جو لڑائی کا ایک بھی موقع تم دونوں کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، اور اب چلنا چاہیے، اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے راہیلہ جواب بھی وار کرتی، ماریا نے دونوں کو دیا اور اگلے ہی پل وہ دونوں کو گھسیٹتے ہوئے کلاس روم کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ تینوں بڑی ہی منہمک انداز میں سر لقمان کے ڈیٹیکٹ کروائے ہوئے نوٹس کو لکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی پرنسپل سر کلاس روم میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ سر۔ ساری کلاس گڈ مارننگ سر کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، پلیز سٹ ڈاؤن۔ طلبات کے بیٹھتے ہی پرنسپل سر نے بات کا آغاز کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، سر نعیم کا ٹیچر اکیڈمک کا یہ آخری سال تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہمیں اور ہماری کالج کو سرو کیے، اور اب چونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے ایک نئے پروفیسر کا انتظام کیا ہے، جن کا نام جواد رضا، جو حال ہی میں PhD کی ڈگری لے کر آئے ہیں۔ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں کہ وہ نئی نسل سے ہیں، اور ابھی فی الحال ان کے پاس ٹیچنگ کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں، پر ان کی قابلیت اور وسیع ذہانت دیکھ کر میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو جواد رضا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کل سے وہ آپ لوگوں کو جوائن کریں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے پرنسپل صاحب کلاس روم سے باہر جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی کلاس روم میں چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ نئے سر کی آمد پر سبھی ایکسائٹیڈ نظر آ رہے تھے، اسپیشلی لڑکیاں۔ یارو آخری پریزیڈنٹ کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، کیوں نہ کلاس بنک کرتے ہیں؟ مائشہ نے پر امید نظروں سے دونوں کی جانب دیکھا، پر ان کے چہرے پر نو کا بورڈ دیکھ کر مایوس ہو گئی۔ اوہو، بھی سچ میں میرا دل نہیں چاہ رہا، یقین مانو۔ ٹھیک ہے ماریا کتابی کیڑا ہے اور ایک بھی لیکچر مس نہیں کرتی ہیں، پر راہیلہ تمہارے ایک کلاس کرنے یا نہ کرنے سے کون سی تبدیلی رونما ہو جائے گی تم میں؟ پلیز چلو نا۔ اس کے یوں کہنے پر راہیلہ نے اسے گور کے دیکھا، جس کا اس پر کچھ خاصا اثر نہیں ہوا، الٹا مائشہ کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بالآخر اسے اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ تم بھی بہت عجیب ہو، ہمیشہ جو دل کہتا ہے وہی کرتی ہو، کبھی کبھار دماغ جو کہتا ہے اس پر بھی عمل کر لیا کرو، یقین مانو فائدے میں رہو گی۔ آخری کلاس نہ کرنے کا اسے افسوس ہو گیا۔ اس کا ماننا تھا گھر سے اتنی
دور آٹو کر کے کالج پہنچو تو کلاس پوری اٹینڈ کر کے ہی آنی چاہیے، پر اسے کون سمجھائے جو سارے کام اپنے موڈ اور دل کے مطابق ہی کرتی تھی۔ کالج سے تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں رکشہ مل گیا۔ سوچو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم پرندے ہوتے، ہم آزاد پنچھی، اپنی مرضی کے مالک، کھلی فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے، جہاں جی چاہتا وہاں جاتے، جو دل کرتا وہ کرتے۔ کتنا مزہ آتا ہے نا خیالی پلاؤ پکانے میں۔ تو مائشہ کو ملکہ حاصل تھا۔ اپنے خیالوں میں گم پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے مائشہ نے اس کے کاندھوں پر اپنا سر یوں رکھا جیسے سچ سچ کھلی فضاؤں میں اڑ رہی ہو۔ جس کے نادر خیالات سن کر رحیلہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ہاں پھر ہم دونوں کسی شکاری کی گولی کا نشانہ بن چکے ہوتے، رحیلہ نے برجستہ کہا۔ فٹے منہ بندے کا جب منہ صحیح ہو تو بات ہی صحیح کر لے۔ موڈ خراب کر دیا۔ مائشہ جو اتنے اچھے موڈ میں تھی اس کی بات پر چڑ ہی تو گئی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے، ہمارا سب مخلوقات میں سب سے بلند و بالا درجہ ہے۔ خواہ مخواہ تم چڑیا، کبوتر، بندر بننے پر تلی ہوئی ہو۔ رحیلہ نے بندر پر زور دیتے ہوئے اچھی خاصی جھاڑ پلائی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس قسم کے اثر شاید ہی اس پر اثر کرتے ہوں گے۔ بندر ہوگی تم لو جی۔ مائشہ بھی حساب چکتا کرنے میں کہاں کسی سے کم تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچتے ہی دونوں کرایہ دے کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑی۔ مائشہ اور رحیلہ دونوں پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کی دوست بھی تھی۔ دونوں نے ساتھ ہی بچپن کے قیمتی اور انمول لمحات کو ایک دوسرے کی سنگت میں گزارا اور ساتھ ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک ایک دوسرے سے کر دیا کرتی تھی۔ دونوں ہی بی ایس سی کی طالبہ تھی، چونکہ ایک ہی کالج اور گھر قریب ہونے کے باعث زیادہ تر وقت ایک دوسرے کی سنگت میں گزارتی تھی۔ جبکہ ماریہ ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ بہرحال تینوں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ مائشہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ مائشہ کی ماں مریم بیگم کو ایک بیٹے کی بڑی خواہش تھی، مگر یہ شاید اللہ کو منظور نہ تھا۔ مائشہ کے ابا ثاقب خان اپنی بیگم کی دلجوئی کرتے، انہیں تسلیاں اور دلاسے دیتے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے ایک بہترین عطیہ، اور اگر اللہ نے انہیں اولاد نرینہ سے محروم رکھا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور ان کا ماننا تھا کہ اللہ نے ان کی گود سونی نہیں رکھی، ایک بیٹی سے نوازا ہے، یہ بھی کسی غنیمت سے کم تو نہیں۔ شاید ثاقب صاحب کی باتوں میں کچھ خاص اثر تھا کہ دھیرے دھیرے یہ بات مریم بیگم کے دماغ میں آتی گئی اور انہوں نے اپنی ساری توجہ اور محبت مائشہ کی طرف مبذول کر لی۔ ثاقب صاحب بچپن ہی سے مائشہ کے خوب ناز نخرے اٹھاتے، اس کی ہر بے جا خواہشات پوری کرتے، جس کی بنا پر وہ تھوڑی لاپرواہ اور خود سر ہوتی چلی گئی۔ لیکن مریم بیگم نہیں چاہتی تھی کہ مائشہ اکلوتی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور بے جا ضدیں کر کے اپنی بات منوانے۔ اس لیے مریم بیگم مائشہ کے لیے ایک سخت ماں ہی ثابت رہیں، اس کی ہر غلطی پر اسے ڈانٹتی اور تنبیہ کرتی رہتی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ مائشہ مریم بیگم سے دور اور ثاقب صاحب سے قریب ہوتی چلی گئی۔ اگلی صبح دونوں تیار ہو کر قریب سے رکشہ لے کر کالج پہنچ گئی۔ دونوں اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھی، تبھی سامنے سے آتی ماریہ سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ تینوں ساتھ ہی کلاس میں داخل ہوئیں۔ اندر پہنچتے ہی انہیں کچھ نئے پن کا احساس ہوا، پر کیا یہ سمجھ سے بالاتر تھا؟ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ روز کی بنسبت آج لوگوں نے اپنی ڈریسنگ پر کچھ زیادہ محنت کی ہے، اور اسپیشلی لڑکیوں کو سج دھج تو اپنے عروج پر تھی۔ ایک
اچٹتی نظر کلاس روم پر ڈالتے ہوئے معائشہ نے حیران کن نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ آج نئے سر آنے والے ہیں، شاید اس کی تیاری ہے۔ رحیلہ نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر راز فاش کیا۔ کیا؟ معائشہ کو صدمہ ہی تو ہو گیا، جبکہ ماریا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ جو تیاریاں ہیں یہ سب نئے سر آ رہے ہیں اس لیے ہے۔ اف اللہ، لگتا ہے قیامت قریب ہے۔ توبہ توبہ کرتے ہوئے معائشہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بس بس، زیادہ ملائی نہ بنو، چلو بیٹھتے ہیں۔ لگتا ہے آج جگہ بھی پیچھے ہی ملے گی۔ دونوں کو ٹوکتے ہوئے ماریا نے بڑبڑائے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ ان دونوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ماریا کو آخر سے تیسرے ڈیسک پر جگہ مل گئی تھی، جبکہ ان دونوں کو اور پیچھے جانا پڑا۔ رحیلہ، میرے بازو والے ڈیسک پر جو اسمارا بیٹھی ہے، نہ اس کا میک اپ تو دیکھو، جتنا اس کے منہ کا حدود اربع ہے، نہ مجھے یقین ہے آج اس کے گھر کا پاؤڈر یقیناً ختم ہو گیا۔ معائشہ نے اس کی توجہ بغل میں بیٹھی اسمارا کی طرف مبذول کرائی۔ اسمارا، جو کہ پوری کلاس میں میک اپ کوئین کے نام سے مشہور تھی، اسے چہرے پر بھر بھر کے پاؤڈر لگانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، جس کی بنا پر اس کے پیٹھ پیچھے لوگ اسے آٹے کا ڈبہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ معائشہ کے کہنے کی دیر تھی، رحیلہ نے جھٹ سے بازو والی سیٹ پر مڑ کر دیکھا اور ہونٹوں پر بے ساختہ مچلنے والے قہقہے کا گلا گھونٹ کر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، مبادا وہ سن نہ لے۔ اس اثنا میں ایک بہت ہی اسمارٹ سا نوجوان کلاس روم میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ، میرا نام ہود رضا ہے۔ امید ہے میرا غائبانہ تعارف پرنسپل سر نے آپ سب سے کیا ہوگا۔ مائکرو بائیولوجی کا فرسٹ پیپر پرنسپل سر نے میرے سپرد کیا ہے۔ نووارد نوجوان نے بڑے ہی مؤدبانہ اور پراعتماد لہجے میں اپنا تعارف کرایا۔ اگر آپ سبھی اسٹوڈنٹ نے کلاس روم میں مجھے توجہ سے سنا تو مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہترین ٹیچر ثابت ہوں گا۔ اور ایک بات اور، آپ سبھی بلا جھجک مجھ سے کسی بھی مسئلے پر بآسانی گفتگو کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی پہلی ہی کلاس میں ایک فرینڈلی ٹیچر ہونے کا ثبوت دے رہا تھا، تاکہ اسٹوڈنٹ اور خصوصاً نئے ٹیچر کے درمیان جو اجنبیت کی وار ہوتی ہے، اسے گرا سکے۔ توجہ سے سننے کا تو پتہ نہیں، ہاں، پر توجہ سے دیکھ ضرور سکتے ہیں۔ سامنے والے کے اسمار سنے اور ڈیشنگ پرسنالٹی دیکھ کر ماہی سے رہا نہ گیا۔ چپکے سے اسمارا کے کانوں میں سرگوشی کی، جو اس کے بغل میں بیٹھی اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ بدلے میں آنکھوں کی گوری نے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ ارے یہ تو ہود بھائی ہیں۔ حیرانی سے دیکھتے ہوئے رحیلہ کے کانوں میں معائشہ نے دھیرے سے پھسپھسایا، جبکہ وہ ابھی تک ہود رضا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا تم پہلے سے جانتی ہو سر کو؟ ہاں، یہ فاطمہ آنٹی کے اکلوتے فرزند ہود بھائی ہیں۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ ابھی 2 مہینے پہلے ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے ہیں۔ معائشہ نے معلومات میں اضافہ کیا۔ یہ فاطمہ آنٹی کون ہے؟ رحیلہ کی سوئی فاطمہ آنٹی پر آ کر اٹک گئی، لیکن نظریں اب بھی ہود پر ہی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا، فاطمہ آنٹی امی کی دور کی کزن ہے۔ ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ان کا گھر ہے۔ ہر عید و بقر عید پر آتی ہیں ہمارے گھر اور مجھے ڈھیر ساری عیدی بھی دیتی ہیں۔ بہت اچھی اور کیوٹ سی ہیں وہ۔ پر معائشہ فاطمہ آنٹی کے قصیدے پڑھنے لگی۔ ہاں ہاں، اچھی تو ہوں گی، یہ عیدی جو ملتی ہے تمہیں، رحیلہ نے شرارت سے چھیڑا۔ بس اپنا پھٹے منہ بند رکھو تو ہی بہتر ہے، تم سے کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ معائشہ یہ کہنے کے لیے جوں ہی رحیلہ کے قریب جھکی کہ اسی اثنا میں ہود رضا کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ آپ دونوں خواتین کتنی دیر سے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہیں؟
میں نے دیکھ کر اگنور کر دیا کہ شاید تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو خیال آ جائے کیا میری باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ دونوں کی باتیں، اور اگر ہے تو پلیز دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ دونوں بآسانی باہر جا سکتی ہیں۔ اوف! مارے شرمندگی کے رحیلہ سے سر ہی نہیں اٹھایا گیا، جبکہ لفظ خواتین پر مائشہ تلملا کر رہ گئی۔ مائشہ کی بچی، اب کلاس روم میں مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ حود رضا کے کلاس روم سے باہر جاتے ہی رحیلہ نے غصے سے کہا، سوال پر سوال تو تم کر رہی تھی، ورنہ میں نے تو صرف تعارف ہی کروایا تھا۔ مائشہ نے اپنا دفاع کیا اور دیکھا نہیں پہلی ہی کلاس میں سر نے کتنی بری طرح سے ڈانٹا۔ رحیلہ اپنی عزت افزائی پر رو دینے کو تھی، اور ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں خواتین کہنے کی؟ ہم کوئی خواتین لگتی ہیں بھلا؟ مائشہ کی سوئی اب بھی لفظ خواتین پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم دونوں جب بھی ساتھ ہوتی ہو کچھ نہ کچھ کارنامہ ضرور انجام دیتی ہو۔ میں نے حود کی بار دیکھا تم لوگوں کو بات کرتے ہوئے، میں نے اشارے سے منع کرنے کی کوشش بھی کی، پر تم دونوں کو فرصت ملے اپنی باتوں سے تو دیکھو نہ ماریا نے دونوں کے قریب پہنچتے ہوئے لتاڑا، لو تمہاری ہی کمی تھی، آ گئی جلے پر نمک چھڑکنے۔ تائشہ چڑھی تو گئی، اچھا یہ سب چھوڑو اور بتا دیں کہ حود سر نے تمہیں پہچانا نہیں۔ رحیلہ کو یہ بات بڑی دیر سے کھٹک رہی تھی، اس لیے پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ نہیں حود بھائی مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ تو پھر تم کیسے پہچانتی ہو سر کو؟ رحیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ حود بھائی نے ہمیشہ ہاسٹل سے پڑھائی کی ہے اور بعد میں ڈگری کے لیے باہر ملک چلے گئے، اس لیے ہمارا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ میں نے صرف ان کی فوٹو دیکھی تھی فاطمہ آنٹی کے گھر پر۔ مائشہ نے پوری بات تفصیل سے سنا دی۔ ہو تو یہ بات ہے، دونوں نے ساتھ ہی ہنکار بھرا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، چلو لائبریری چلتے ہیں، مجھے لائف سائیکل پر کچھ نوٹس تیار کرنے ہیں۔ ماریا عرف کتابی کیڑا نے دونوں کو لائبریری چلنے کا اشارہ کیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق انہیں بھی ماریا کے ہمراہ جانا پڑا۔ تینوں جیسے ہی کوریڈور سے گزری تو سامنے سے حود رضا آتا ہوا دکھائی دیا۔ مائشہ نے اور رحیلہ سرعت سے دیوار کی پچھلی سائڈ پر چھپکلی کی طرح چپک گئی، مبادا ان دونوں پر حود کی نظر نہ پڑ جائے۔ کیا کریں، بے عزتی تازہ تازہ ہوئی تھی، اس لیے سامنا کرنے سے بچ رہی تھی، جبکہ ماریا وہیں کھڑی رہ گئی۔ حود کے آنے کی ہی دیر تھی کہ کلاس کی ساری لڑکیاں جو کوریڈور سے گزر رہی تھی جھوم جھوم کر اسے سلام کرنے لگی، جسے حود نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں مسکرا کے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ان کمینی لڑکیوں کو تو دیکھو کیسے لہک لہک کر سلام کر رہی تھی، مانو کتنی برسوں پرانی پہچان ہے ان کی۔ مائشہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ماریا اور رحیلہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا، تم دونوں کیوں اتنے دانت دکھا رہی ہو؟ الٹا وہ ان دونوں پر الٹ پڑی، تم اتنا کیوں غصہ ہو رہی ہو میری بولی سہیلی؟ ماریا نے مائشہ کو تھوڑی چھو کر پیار سے ہلایا، سر نے پوری کلاس کے سامنے ہماری کتنی بے عزتی کی ہے۔ مائشہ سے بے عزتی بھولی نہیں جا رہی تھی، لیکن غلطی ہماری تھی، ہمیں اس طرح کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے مجھے لگتا ہے سر حق بے جانب تھے۔ رحیلہ حقیقت پسند تھی، اس لیے اپنی غلطی مان لی، جبکہ ماریا بھی رحیلہ کی ہم خیال تھی، اس لیے مائشہ کو رسان سے سمجھانے لگی، جو بھی ہو اب وہ مجھے زہر لگنے لگے ہیں۔ مائشہ نے تنفر سے ناک پھنکارا، ایک تو آدھے جہاں کے لوگ بغیر کسی وجہ سے تمہیں زہر لگنے لگتے ہیں، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ماریا کو اس کی زہر لگنے والی عادت ہی زہر لگنے لگی تھی۔ اچھا
اچھا مٹی ڈالو ان باتوں پہ، اب ہم اس بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے، اور چلو لائبریری چلتے ہیں۔ رحیلہ نے بات کو سمیٹا اور تھوڑی دیر بعد تینوں لائبریری کی طرف رواں دواں تھی۔ کالج کا اسٹاف بہت ہی اچھا تھا اور کچھ ہود کے ملنسار طبیعت کے باعث ہود کی سبھی ٹیچر سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور اب تو ہود کو پڑھاتے ہوئے کافی عرصہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی ملنسار اور بااخلاق ٹیچر ثابت ہوا تھا۔ مائشہ اور رحیلہ کی سوچ کے برعکس نرم دل اور خوش مزاج بھی واقع ہوا تھا۔ ہود آج کل اس میں پریڈکٹیشن کروا رہا تھا۔ اس نائک کو کل وہ بہت اچھے طریقے سے کلاس میں ڈسکس کر چکا تھا۔ بقول ہود کے امپورٹنٹ ٹاپک سمجھ لینے کے بعد لکھ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور طلبہ کو ایگزام کے دوران دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ابھی وہ کلاس میں ڈسکس کر ہی رہا تھا کہ اسی اثنا میں احتشام آ گیا اور ہود کی پرمیشن لیے بغیر کلاس روم میں داخل ہو کر اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ احتشام بقول پوری کلاس سے اس سے زیادہ موڈی اور فری بندہ آج تک نظروں سے نہیں گزرا۔ تم کب بائے احتشام کا بغیر پرمیشن کے کلاس روم میں داخل ہونا ہود کو ناگوار گزرا۔ سر 20 سال پہلے، احتشام نے زومائنی لہجے میں جواب دیا۔ اس جواب پر سارے لڑکے کھی کرنے لگے، وہیں پر لڑکیاں جھینی بینی سی نظر آنے لگی، جبکہ اس بےہودہ جواب پر خود کو تو پتنگے میں لگ گئے۔ بڑے ہی کروفر سے پوچھا، اچھا تو یہ بھی بتا دو کہ کون سے ہاسپٹل میں؟ جی سر، الیگزس ہاسپٹل میں، بڑی سعادت مندی سے جواب آیا۔ سامنے والے نے بھی شاید ڈٹھائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ کون سے بیڈ پر؟ یہ بھی بتا دو، ہو سکے تو ٹائم بھی بتا دو کہ کون سے وہ قیمتی لمحات تھے جب آپ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ ہود نے بڑی کاٹدار انداز میں سامنے والے کو اپنی نظروں میں سموئے ہوئے ایسے پوچھا جیسے کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ اس عزت افزائی پر بیس وہ کھسیا کر رہ گیا اور ایک بار پھر پوری کلاس دانتوں کی نمائش میں لگ گئی۔ لفظ خاموش ہو جاؤ، بس ہود کی کڑکدار آواز آئی اور پوری کلاس نے چپ سادھ لی۔ کیا ہوا؟ بس اتنی ہمت تھی تمہارے اندر اور کچھ نہیں کہنا ہے آپ نے؟ ہود نے بڑے ہی تمسخرانہ انداز میں احتشام کو مخاطب کیا، پھر اس کی طرف انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا، اس قسم کی بدتمیزی میں اپنی کلاس میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور ہاں، اگلی بار میری کلاس شرافت سے اٹینڈ کرنا، ورنہ نہیں کرنا۔ یہ تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں اچھا ہوگا، اور سب میری بات غور سے سنیں۔ اب ہود کلاس کی طرف متوجہ تھا۔ جو بھی اس قسم کی حرکت کرے گا اسے پیش کیا جائے گا۔ یہ پہلی بار تھا، اس لیے رعایت برت رہا ہوں، کہہ کر وہ ڈکٹیشن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکچر کے بعد ہود کے باہر جاتے ہی سب ہی کے زبان پر بس احتشام والا قصہ تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ احتشام ایسی چیپ باتیں بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی سر کے سامنے۔ ماریا نے تعصب سے کہا، احتشام تو ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے ہود سر بھی کسی سے کم نہیں۔ کیسے کھری کر دی، اس کی بیچارے کو منہ چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملی ہوگی۔ رحیلہ دونوں کی باتیں یاد کر کے ایک بار پھر ہنس پڑی، لیکن سر بھی کتنے چیپ طریقے سے باتیں کی، کسی بھی ٹیچر کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ مائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جی نہیں، اسے چیپ نہیں کہتے ہیں، بلکہ جیسے کو تیسا کہتے ہیں، بس اس کے انداز میں سر نے اسے جواب دیا ہے۔ ماریا اور رحیلہ نے خود کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کنٹین چلتے ہیں، بہت دن ہو گئے ہیں گرما گرم سموسے نہیں کھائے ہیں۔ مائشہ کو بھوک کا احساس ہوا تو دونوں کو لے کر کنٹین کی طرف چل پڑی۔ ٹائٹینک مووی کا گانا لہک لہک کر گاتے ہوئے مائشہ تیزی سے کچن کی صفائی میں مصروف تھی۔ تبھی پیچھے سے مریم بیگم کی اڑتی ہوئی چپل اس کے سر کے اوپری سرے کو مس کرتے ہوئے سامنے والے دیوار پر جا گری۔
کیا ہوا امی؟ معائشہ اپنا سر سہلاتے ہوئے حیرانی سے مریم بیگم کو دیکھنے لگی کہ کس جرم کی پاداش میں اس پر چپل برسائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ میں پوچھتی ہوں، اتنی زور زور سے گانے کی کیا تک بنتی ہے؟ بھلا اگر اتنا ہی شوق ہے گانے کا تو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ تمہارے گانے کی آوازیں ڈرائنگ روم تک پہنچ رہی ہیں۔ فاطمہ باجی کی پوری فیملی ہے ڈرائنگ روم میں، کیا سوچیں گی فاطمہ باجی اور ظہور بھائی کہ ایسی تربیت کی ہے میں نے اپنی اولاد کی؟ مریم بیگم غصے سے گویا ہوئی۔ بائے پر وہ لوگ کب آئے؟ معائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں آئے ہوئے، ہم مزید باتیں کرتے کہ تم نے راگل اپنا شروع کر دیا، مجبوراً مجھے اٹھ کر آنا ہی پڑا۔ سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ مریم بیگم نے غصے سے لتاڑا۔ کیا ہوا آنٹی، کیوں ڈانٹ رہی ہیں آپ اسے؟ پیچھے کا دروازہ کھول کر رحیلہ بھی کچن میں آ چکی تھی۔ تم ہی سمجھا لو اسے، کچھ تو عقل کے ناخن لے، میں عاجز آ چکی ہوں اس کی بچگانہ حرکتوں سے۔ بڑبڑاتے ہوئے مریم بیگم کچن سے باہر جانے لگی، پر کچھ یاد آنے پر مہمانوں کے لیے چائے لانے کا کہہ کر باہر چلے گئی۔ تم ہی بتا دو آنٹی، کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ تم پر اب کیا کر دیا تم نے؟ آنٹی کے جاتے ہی رحیلہ پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، گانا گاتے ہوئے آواز تیز ہو گئی اس لیے ڈانٹ پڑی۔ معائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا کوئی نہیں، یہ بتاؤ کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی ہیں، رحیلہ نے فطری تجسس سے پوچھا۔ فاطمہ آنٹی کی پوری فیملی تشریف لائی ہے۔ یہ وہی فاطمہ آنٹی ہے نا جن کے بیٹے سرہود ہیں؟ رحیلہ نے خوشی و مسرت سے تصدیق چاہی۔ ہاں، لیکن تم کیوں خوش نظر آ رہی ہو اتنا؟ معائشہ نے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تو ہود سر بھی ساتھ میں ہوں گے؟ رحیلہ نے اندازاً پوچھا۔ ہاں، شاید ہو بھی سکتے ہیں۔ معائشہ نے کندھے اچکائے۔ واہ، مزہ آئے گا۔ چلو معائشہ، جلدی سے چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، ہود سر سے بھی ملیں گے۔ بھئی انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ہم ان کے رشتے دار لگتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بہانے کلاس روم میں ہمیں جو آئے دن باتیں کرنے کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی ہے کچھ رعایت ہی برت دے۔ نہ بابا، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے سر سے ملاقات کرنے کی، روز ہی کلاس میں ملتے ہیں، کیا وہ کم ہے؟ تمہیں جانا ہے تو شوق سے جا، وہ پر ہاں چائے بھی ساتھ میں لیتی جانا۔ معائشہ نے جلدی جلدی کیوں میں چائے انڈیل لی، پلیٹ میں کچھ نمکین رکھے اور صبح کا بچا ہوا کباب تل کے پلیٹ میں رکھ دیا، اور ٹرالی رحیلہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولی۔ جی نہیں میڈم، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گی، ورنہ یہ چائے یہیں رکھے رکھے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں تو اکیلے جانے سے رہی۔ رحیلہ سکون سے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئی بولی۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ معائشہ نے کمر پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے پوچھا۔ جی نہیں، ہماری کہاں مجال کہ ہم آپ کو دھمکائیں، میں تو بس آپ کو مریم آنٹی کے غضب سے بچانا چاہتی ہوں۔ پتہ ہے نا آنٹی نے جلدی سے چائے لانے کو کہا ہے، اور اگر خود آ گئی نا بلانے تو تمہاری خیر نہیں۔ رحیلہ نے ایک بار پھر آنٹی کا خوف دلایا، اور اگلے 2 منٹ میں دونوں ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی دونوں نے کورس میں سلام کیا اور ایک کونے میں ٹک کر بیٹھ گئی۔ ارے آپ دونوں خواتین یہاں؟ ثاقب صاحب سے بات کرتے ہوئے جیسے ہی ہود کی نظر ان دونوں پر پڑی تو ایک خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ ہود نے دونوں کو مخاطب کیا۔ کیا آپ ہم سے مخاطب ہیں سر؟ معائشہ نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں غالباً میں آپ دونوں سے ہی مخاطب ہوں،
اوہ اچھا، ہمیں لگا شاید آپ کسی خواتین سے مخاطب ہیں، ہم تو لڑکیاں ہیں۔ اس کے اس احمقانہ جواب پر مریم بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، جبکہ رحیلہ اور فاطمہ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوسری طرف منہ پھیر لیا، اور ہود کا حال بھی کچھ جدا نہ تھا۔ ظہیر اور ثاقب صاحب چونکہ بہت دنوں بعد ملے تھے، اس لیے ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے کی باتوں میں مصروف تھے۔ خود بیٹا، یہ معائشہ ہے میری بیٹی، اور یہ رحیلہ ہے اس کے بچپن کی دوست، پڑوس میں ہی رہتی ہیں، مریم بیگم نے تعارف کروایا۔ ویسے کافی باتیں کرتی ہیں یہ دونوں کلاس روم میں، ہود نے مسکراتے ہوئے دونوں کی ٹانگ کھینچی، جبکہ معائشہ اور رحیلہ اپنی جگہ خفیف ہو گئی۔ بس بیٹا، اب کیا بتاؤں، پتہ نہیں دنیا جہاں کی کون سی باتیں ہوتی ہیں ان کی جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مریم بیگم ویسے بھی لتاڑنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ ہم سے کتنا کھار کھاتے ہیں، کلاس میں تو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، گھر پر بھی چین نہیں، اس لیے میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، معائشہ نے رحیلہ کے کان میں چپکے سے کہا۔ دیکھا آنٹی، ایسے ہی دونوں کلاس میں بھی ایک دوسرے کے کان میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتی ہیں، خود کا تو لاس کرتی ہی ہیں اور کلاس بھی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ہود کی نظریں اب بھی ان دونوں پر ہی تھی، پر مخاطب آنٹی سے تھا۔ تو یہ ہے رحیلہ، اب تو یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا راز فشانی کریں گے سر ہمارے بارے میں، تمہارا تو پتہ نہیں، پر بعد میں امی نے میرے ہی لتے لینے ہیں۔ معائشہ کو واقعی ایک پل میں خوف سا محسوس ہوا، اس لیے ہم ابھی آتے ہیں کہہ کر وہ رحیلہ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ دونوں لون میں بیٹھی ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف تھی۔ اور سنا، وہ تمہارے منگیتر کا کیا حال ہے؟ اب دونوں سے تم نے واسق یہ واسق وہ بول بول کے میرے کان نہیں کھائے، معائشہ نے شرارت سے کہتے ہوئے رحیلہ کے خالہ زاد منگیتر واسق کا نام لیا۔ جناب کی جاب لگی ہے، اس لیے لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں، اپنائیت سے کہتے ہوئے رحیلہ کے ہونٹوں پر پیار بھری خفگی تھی۔ واسق بھائی دل کے بہت اچھے ہیں، تم بہت لکی ہو کہ تمہیں اتنا چاہنے والا اور قدر کرنے والا ہم سفر ملا ہے۔ واسق کی تعریف کرتے ہوئے معائشہ کی آنکھوں میں اپنی سہیلی کے لیے صرف پیار ہی پیار تھا، جبکہ اپنے منگیتر کی تعریف پر اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہیلو گرلز، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کسی ضروری کام سے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے ہود کی نظر جوں ہی ان دونوں پر پڑی جو لون میں بیٹھی ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی، تو قدم ان کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ خاص نہیں سر، بس ماحول خوشگوار ہو رہا تھا تو سوچا کیوں نہ کھلی فضاؤں میں بیٹھ کر تازی ہوا لی جائے۔ جواب رحیلہ کی طرف سے آیا تھا، جبکہ معائشہ سوچنے میں مصروف تھی کہ چلو شکر ہے گرلز کہا خواتین نہیں، گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پر میرا ذاتی خیال ہے کہ صبح کی فریش ہوا بہت مثبت طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے انسانی صحت پر۔ آپ لوگ صبح جوگنگ پر جایا کریں، بہت ہی خوشگوار ہوا ہوتی ہے مارننگ کی، یقین مانے پورا دن فریش محسوس کریں گی خود کو۔ میں بھی روز جوگنگ پر جاتا ہوں، ہود نے حفظانِ صحت پر ایک چھوٹی سی تقریر دے ڈالی۔ دیکھا یہاں بھی لیکچر شروع، معائشہ یہ کہنے کے لیے رحیلہ کے کانوں کے قریب جانے ہی والی تھی کہ کچھ یاد آنے پر فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ہود نے اب معائشہ کو مخاطب کیا۔ جی اچھا، اچھے بچوں کی طرح معائشہ نے بھی سر ہلا دیا۔ ویسے یہ سفید رنگت بہت سوٹ کر رہا ہے آپ پر۔
میرا فیورٹ کلر ہے۔ یہ سفید رنگ کے سوٹ میں وہ بہت ہی پاکیزہ اور معصوم سی لگ رہی تھی، اس لیے شاید وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بڑھتے گیٹ عبور کر گیا۔ اس کے اس ریمارکس پر معائشہ حق دک سی ایک ہی جگہ پر کھڑی رہ گئی، جبکہ رحیلہ کا حلق پھاڑ کہا بے ساختہ تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، مجھے لگتا ہے سرہود تم میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، رحیلہ نے ہنستے ہوئے راز فاش کیا۔ تم چپ رہو، فضول باتیں نہیں نکالو اپنے منہ سے، اور پلیز اپنے دانتوں کو ہونٹ کے اندر ہی رکھو تو بہتر ہوگا، ورنہ بعد میں مجھے الزام مت دینا۔ اس کے بننے پر معائشہ کو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس میں فضول والی کون سی بات ہے؟ اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے سر کی، تبھی تو ساری لڑکیاں بہانے سے انہیں سلام کرتے نہیں تھکتی ہیں۔ رحیلہ نے شرارت سے چھیڑا، تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے سرہود بالکل بھی پسند نہیں، اور میں مار دوں گی تمہیں اب اگر ایک بار تم نے سرہود کا تذکرہ کیا تو۔ معائشہ نے غصے سے دھمکانے والے لہجے میں کہا، اچھا بابا، میں مزاح کر رہی تھی، تم تو کچھ زیادہ سیریس ہو گئی ہو۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو اور اچھی سی چائے پلاؤ مجھے۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی غرض سے رحیلہ میں اسے کھینچتی ہوئی اندر کی طرف لے گئی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ مریم بیگم نے رسانیت سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں امی۔ معائشہ جو ڈائجسٹ میں منہ دیے نہ جانے کیا پڑھنے میں مصروف تھی، مریم بیگم کی آواز سن کر ہڑا بڑا کر اٹھ بیٹھی اور چپکے سے ڈائجسٹ گدھے کے نیچے سرکا دیا، جو مریم بیگم کی نظروں سے بچ نہیں سکا۔ کتنی بار کہا ہے ان فضول کتابوں میں اپنا وقت اور آنکھیں نہ برباد کرو۔ اگر مطالعہ کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں میں دل لگاؤ، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائیں۔ مریم بیگم نے بگڑتے تیور میں کہا، امی میں تو بس ریسپی چیک کر رہی تھی تاکہ کچھ اچھا سا پکاؤں آپ سب کے لیے۔ معائشہ نے مریم بیگم کو متاثر کرنے کے لیے سفید جھوٹ بولا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم بیگم اس کے کچن میں کام کرنے سے کتنی خوش ہوتی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انہیں یہ خوشی بہت ہی کم موقع پر میسر ہوتی تھی۔ رہنے دو، مجھے چونا مت لگاؤ، میں سب جانتی ہوں تمہیں کتنی رغبت سے کھانا پکانے سے۔ مریم بیگم نے لتاڑا۔ اچھا چھوڑے امی، یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ معائشہ نے بات بدلتے ہوئے کہا، ہاں، میں جو بات بتانے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ ماتھے پر ہلکا سا چیت لگاتے ہوئے وہ معائشہ کے قریب ہی بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے بولی، فاطمہ جی نے ہود کا پرپوزل بھیجا ہے تمہارے لیے۔ خوشی و مسرت سے کہتے ہوئے مریم بیگم کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، جبکہ اسے لگا کسی نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کیا؟ مارے حیرت کے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ لیکن امی کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب میں کیا دوں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ فاطمہ باجی نے اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے میری گھوڑی بیٹی کا انتخاب کیا ہے۔ بہت بڑا زر ہے ان کا۔ مریم بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ اپنی ناقدری پر معائشہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی کوئی عزت ہی نہیں ان کی نظر میں۔ یہ کیا تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ ارے اتنی جلدی تھوڑی ہی نہ ودا کروں گی تمہیں، جو ابھی سے رونے بیٹھ گئی۔ مریم بیگم شاید اپنی ہی دھن میں تھی۔ ان کی بات سن کر معائشہ کو اور زور کا رونا آیا۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ہود بائی سے شادی نہیں کرنی، پلیز۔ معائشہ نے ہمت مجتمع کر کے بالآخر کہہ ہی دیا۔ پھر کیا تھا؟ مارے صدمے کے مریم بیگم سے ہلا نہیں گیا، ایک جگہ پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔
امی کیا ہوا؟ معائشہ گھبرا کر ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، تم نے بات ہی ایسی کہی ہے، اچھا بھلا تو لڑکا ہے، میں تو اتنی خوش تھی کہ اللہ نے اس کا جوڑ تمہارے ساتھ بنایا ہے، پر مجھے کیا پتا تھا میری بیٹی ہی اپنی قسمت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مریم بیگم کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ ہود سے شادی سے انکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ غصے اور صدماتی لہجے میں مریم بیگم نے استفسار کیا۔ بس وہ مجھے پسند نہیں، معائشہ نے کاندھے اچکائے، جبکہ اس کے یوں کاندھا اچکانے پر مریم بیگم کا خون کھول گیا۔ ارے او نامراد، کوئی تو وجہ ہوگی ناپسندیدگی کی، ایسے بیٹھے بٹھائے انکار کیوں کر رہی ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ غصے سے مریم بیگم کا جلال عروج پر پہنچ گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ امی پلیز میری بات سنیں، آپ دنیا میں کسی بھی لڑکے سے میری شادی کر دیں، مجھے منظور ہوگا، مگر ہود بائی سے نہیں، پلیز۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے معائشہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، فاطمہ باجی کا اتنا لائق فائق اور ہونہار بیٹا ہے ہود، اور کتنی محبت اور چاہ سے فاطمہ باجی نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، میں انہیں کس منہ سے انکار کر دوں؟ مریم بیگم کو اس وقت سے جھرجھری آنے لگی جب وہ ان کا سامنا کرے گی۔ امی پلیز یہ میری آخری خواہش سمجھ کر قبول کر لیں، یقین مانیں اس کے بعد میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی۔ معائشہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ بے اختیاری میں ان کے پیر پکڑ لیے۔ معائشہ کے اس انداز پر مریم بیگم کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ معائشہ اپنی کسی بھی خواہش کے لیے ان کے پیروں میں گرنے تک سے گریز نہیں کرے گی۔ ہود انہیں لاکھ پسند سہی، مگر اپنی پسند وہ اپنی بیٹی پر زبردستی تو نہیں تھوپ سکتی تھی۔ ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے گویا ہوئی، سوچ لو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ لہجہ بڑا ہی دو ٹوک تھا۔ ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے جو کبھی نہیں بدلے گا، معائشہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کے لیے میں فاطمہ باجی کو منع کر دیتی ہوں، لیکن یہ تمہاری آخری ضد تھی جسے میں نے پورا کر دیا۔ اب جو بھی لڑکا میں پسند کروں گی تمہیں چپ چاپ اس سے شادی کرنی ہوگی۔ مریم بیگم اتنے غصے سے گویا ہوئی کہ ان کے ماتھے کی رگیں پھول گئی اور غصے سے نتنے پھڑ پھڑانے لگے۔ ٹھیک ہے امی، آپ جو کہیں گی مجھے منظور ہوگا۔ معائشہ نے خوشی سے مریم بیگم کے گلے میں باہیں ڈال لی، جسے مریم بیگم پرے دھکیل کے باہر نکل گئی۔ یہ ماریا کو کیا ہو گیا ہے؟ کالج کیوں نہیں آ رہی 2-3 دنوں سے؟ وہ دونوں کالج کی لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی ماریا کی غیر حاضری پر معائشہ نے رحیلہ سے پوچھا، اس کے والدہ کی طبیعت ناساز چل رہی ہے کچھ دنوں سے، اس لیے کالج سے 15 دنوں کی لیو لے کر اپنے گاؤں گئی ہے۔ رحیلہ نے ماریا سے فون پر ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اچھا، اور ہاں، تم نے ہود سر کا پرپوزل کیوں رد کر دیا؟ کچھ یاد آنے پر رحیلہ نے پرپوزل کے بابت استفسار کیا۔ وجہ تم جانتی ہو، چاولہ سر کی بک میں منہ دیے معائشہ نہ جانے کیا پڑھنے میں مصروف تھی، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ اس سے اچھا پرپوزل تمہارے لیے آ سکتا ہے؟ وہ لوگ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ رحیلہ نے ان کی سائٹ لی، اور اب سمجھ آیا تو تمہیں امی نے اپنا حمایتی بنا کے بھیجا ہے۔
معائشہ کو کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ جی نہیں، میرے پاس بھی اپنا دماغ ہے، مجھے بھی سمجھ ہے کہ کون لوگ اچھے ہیں اور کون لوگ فراڈ ہیں۔ وہ لوگ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں۔ معائشہ، تم بہت خوش رہو گی وہاں، رحیلہ نے رسان سے سمجھایا۔ یہی تو بات ہے، میں اپنی خوشی کے لیے ہی تو ہود بائی سے شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ معائشہ کی منطق رحیلہ کی سمجھ سے باہر نظر آ رہی تھی۔ مطلب؟ رحیلہ چونکی، مطلب یہ ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہود بائی بات بات پر کتنا نوکتے اور ڈانٹتے ہیں۔ امی سے بھی شکایت کی تھی نا اس دن؟ کچھ یاد آنے پر اس نے کہا، ہاں تو یہ کہ جب میری شادی ہو جائے گی ہود بائی سے تو وہ خواہ مخواہ مجھ پر رعب جمائیں گے، ہر وقت مجھے ڈانٹا کریں گے۔ ہو سکتا ہے امی سے بھی شکایت لگائیں جیسے اس دن لگائی تھی، اور امی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، سارے جہاں کی خامیاں انہیں مجھ میں ہی نظر آتی ہیں۔ معائشہ نے اپنی دل کی بات بلا جھجک کہہ دی۔ اس کے دل میں جو بات تھی وہ زبان پر آ ہی گیا۔ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ تم شادی سے ہی انکار کر دو۔ رحیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میری عزت نفس کے لیے بہت بڑی بات ہے جو شاید تم سمجھ نہ پاؤ۔ معائشہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن معائشہ ضروری تو نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہی ہو۔ آئی تو تمہارے بھلے کے لیے ڈانٹتی ہیں تاکہ آگے چل کے تم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور رہی بات سر ہود کی تو وہ بھی ہماری غلطی ہے، ہم ہی ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہیں جس سے کلاس بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے سر ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ رحیلہ نے اسے رسانیت سے سمجھایا، جو بھی ہو اب میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز چینج دا ٹاپک کہہ کر معائشہ نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ رحیلہ اس پر ایک تعصب کی نظر ڈال کر رہ گئی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے معائشہ۔ وہ دونوں گھر جانے کی غرض سے کالج کے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ تبھی ہود کی آواز ان کے سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چلتا ہوا ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، معائشہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور رحیلہ کو مخاطب کیا، رحیلہ صرف 5 منٹ۔ ٹھیک ہے، کالج کے باہر گیٹ کے قریب میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس نے معائشہ کو مخاطب کیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہاں تو کیوں منع کر دیا تم نے شادی سے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ رحیلہ کے جاتے ہی ہود اصل بات پر آ گیا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، بڑے ہی سرد انداز میں جواب آیا۔ جواب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا، بغیر جواب دیے تمہارا یہاں سے فرار ممکن نہیں۔ ہود نے بڑے ہی سخت لہجے میں اسے باور کرایا، کوئی وجہ نہیں ہے، بس مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ معائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح براہ راست بھی اس سے شادی کے متعلق بات کر سکتا ہے، اس لیے وہ اندر سے تھوڑا نروس بھی ہو رہی تھی، جبکہ سامنے والا بھی شاید جواب لیے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیوں وہ شادی سے انکار کر رہی ہے؟ اس وقت وہ صرف وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کے کسی بھی سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔
کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جسے تم بتانا نہیں چاہتی ہو، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی وجہ چھپی نہ ہو۔ ہود کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے پرپوزل کو رد بھی کر سکتا ہے، جبکہ وہ کتنی ہی دیر سے یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ چھٹی لگنے لگی تھی۔ تمہارا دنیا سے بے پرواہ اور بے نیاز سا انداز اور معصوم سا لہجہ بھا گیا تھا میرے دل کو۔ اس لیے جب امی نے میری پسند پوچھی تو میں نے بلا جھجک تمہارا نام لے دیا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح سے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دو گی۔ کھوئے ہوئے لہجے میں ابھی وہ اس سے اور نہ جانے کیا کیا کہتا کہ وہ چپکے سے اس سے نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں بھاگنے پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کا خون کھول گیا۔ ایک قہر بھری نظر اس سمت دیکھا جہاں سے وہ بھاگ کر گئی تھی، پھر غصے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ My heart is beating, keeps song repeating, I am waiting for you, my love۔ زور زور سے انگلش گانا گاتے ہوئے مائشہ چائے بنانے میں منہمک تھی اور خوش بھی بہت نظر آ رہی تھی۔ آفٹر آل ہود نامی ہٹلر سے پیچھا جو چھوٹ چکا تھا۔ ارے او ناہجار لڑکی، اب میرے ہاتھوں سے 2 جوتے کھاؤ گی تبھی سدھرو گی تم۔ مریم بیگم کی کڑک دار آواز سن کر مائشہ، جو جلدی جلدی میں صفائی میں مصروف تھی، اچھل پڑی۔ کیا ہوا امی؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ ڈرائنگ روم میں تمہارے ابو کے دوست مولانا عثمان صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ سوری امی، وہ میں بھول گئی تھی، مائشہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ مولانا صاحب ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں اور لڑکیاں نعت پاک پڑھ کر کام کا آغاز کیا کرتی تھی، اور آج کل کی لڑکیوں کی زبان پر بس گانا ہوتا ہے۔ ابھی ان کی بات جاری رہتی کہ تم گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے لگی۔ قسم سے میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کتوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، پر جب تمہاری آواز پہچانی تو مارے شرمندگی کے سر ہی نہیں اٹھایا گیا۔ ڈرتے ڈرتے نظر میں اوپر اٹھا کر دیکھا تو دونوں حضرات مجھے اس نظروں سے گور رہے تھے جیسے گانا تم نہیں میں گا رہی ہوں۔ مریم بیگم بولتے بولتے روحانسی ہو گئی۔ لیکن امی، میں تو انگلش میں گانا گا رہی تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب سمجھے ہوں میں کوئی انگلش پوئم پڑھ رہی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے مائشہ نے مریم بیگم سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں تم ہی تو دنیا میں ایک پڑھی لکھی ہو، باقی سارے جہاں کے لوگ تو جاہل اور ان پڑھ ہیں نا۔ مریم اس کے بات بنانے پر اور بگڑ گئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ رحیلہ حسب معمول پیچھے کے دروازے سے اندر آ چکی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں رحیلہ، اسے کچھ سکھاؤ ورنہ سسرال جائے میری ناک کٹوائے گی۔ مریم بیگم رحیلہ سے مخاطب تھی، جبکہ مائشہ تملا کر رہ گئی۔ یہ سسرال ہے کیا بھلا؟ جب بھی کوئی غلطی کرو تو سسرال کا تانا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے سن سن کر۔ غصے میں مائشہ نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی تھی، جبکہ مریم بیگم بڑبڑاتے ہوئے باہر جا چکی تھی۔ کیا ہوا تم ہی بتا دو، رحیلہ حیرت سے کبھی جاتے ہوئے
مریم بیگم کو دیکھتی اور کبھی منہ بنائے کھڑی معائشہ کو دیکھتی اور پوری بات معلوم ہونے پر رحیلہ بنتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں اڑا لو ہنسی، معائشہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے راحت فتح علی خان بننے کا تو پہلے پورے گھر کا دورہ کر لیا کرو کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا ہے، پھر اپنا موسیقی کا شوق پورا کیا کرو، رحیلہ نے بنتے ہوئے نصیحت کی، جبکہ اس کا منہ حسب معمول پھول چکا تھا۔ اچھا چھوڑو، ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، میں تمہیں ایک چیز دکھانے لائی تھی، رحیلہ نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے سسپینس پیدا کیا۔ وہ کیا؟ اب وہ بہت دلچسپی سے رحیلہ کی طرف متوجہ تھی۔ یہ دیکھو، واسق نے مجھے رنگ گفٹ کی ہے۔ ایک چھوٹی سی لال رنگ کی متحمل کی ڈبیا میں ایک بہت ہی پیاری ڈائمنڈ رنگ دکھاتے ہوئے رحیلہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ واہ، یہ تو بہت سندر ہے، معائشہ کے منہ سے بے ساختہ تعریف نکلا۔ سندر ہے نا؟ رحیلہ نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، بالکل تمہاری طرح، معائشہ نے پیار سے اس کی ٹھوڑی ہلائی، جس پر رحیلہ جھمک گئی۔ رحیلہ اور مانشا کہاں ہو تم؟ دیوار کے قریب سے رحیلہ کی امی اسے آوازیں لگا رہی تھی۔ اچھا اب بعد میں ملتے ہیں، امی آوازیں لگا رہی ہیں، کہہ کر وہ چھپاک سے باہر نکل گئی، جبکہ معائشہ مریم بیگم کو منانے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگی۔ ہائے معائشہ، کیا کر رہی ہو؟ معائشہ لون میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، تبھی پیچھے سے رحیلہ کی آواز نے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے، جس کی پاداش میں مصیبتیں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، معائشہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اب کون سی مصیبت نزول ہو گئی ہے تم پر؟ امی نے میرے لیے ایک عدد لڑکا پسند کر لیا ہے، معائشہ نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ تو اس میں مصیبت والی کون سی بات ہے؟ رحیلہ نے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا۔ اور تمہیں پتہ ہے لڑکا کون ہے؟ معائشہ شاید اپنے ہی دھن میں تھی۔ کون ہے؟ رحیلہ نے بے فطری تجسس سے پوچھا۔ اپنے 4 گھر کے فاصلے پر جو انوار انکل ہے نا، ان کا فرزند راشد بھائی، اور غالباً امی انہیں 1 یا 2 دن میں ہاں بھی کہنے والی ہیں، اس نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ شادی تو تمہیں کہیں نہ کہیں کرنی ہے، تو راشد بھائی کیوں نہیں؟ وہ پڑھے لکھے ہیں، برسر روزگار ہیں اور اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ان کا تو آخر تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ معائشہ کے رونے کی وجہ رحیلہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ تم نے دیکھا نہیں، راشد بھائی کی توند ہے، اور تم تو جانتی ہو مجھے توند والے مرد بڑے ہی زہر لگتے ہیں، اور جب وہ کسی بھی بات پر اپنے پہلے دانت نکال کر ہی ہنستے ہیں نا، تو قسم سے دل کرتا ہے ایک ہاتھ مار کر سارے دانت ہی توڑ دوں۔ معائشہ نے دانت پیستے ہوئے راشد کا جو جغرافیہ بیان کیا، رحیلہ بنتے بنتے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ تو یہ وجہ ہے تمہارے پریشان ہونے کی۔ رحیلہ کو اب دھیرے دھیرے بات سمجھ آ رہی تھی۔ اور تم جانتی ہو نا وہ میرے سامنے کتنے پری سے لگتے ہیں، معائشہ نے ایک اور خامی گوائی۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہی تم کم جاتے ہو۔ تمہارے سامنے جو بھی ہو، میں ان سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی، پلیز مجھے بچا لو رحیلہ۔
मायशा फिर से रो देने को थी। तो इसमें मसला क्या है? तुम आंटी को साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। रहीला ने अपने तई बहुत सही नसीहत की थी। मैं अम्मी को मना नहीं कर सकती। मैंने इनसे वादा किया था कि हूद बाई के अलावा मैं किसी से भी शादी करने पर राज़ी हूँ। तो मैं अब किस मुंह से इन्हें इनकार कर दूं? मेरा मुंह ही तोड़ देंगी वो तो। मायशा पर मरियम बेगम का खौफ बुरी तरह हावी था। ठीक है, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ, रहीला ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। सोचो सोचो, ये तुम्हारी इकलौती सहेली की जिंदगी का सवाल है। मायशा ने भी डायलॉग झाड़ने में कंजूसी नहीं की। एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया है जिससे आंटी को इनकार भी नहीं करना पड़ेगा और राशिद भाई से तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा। रहीला ने पुरजोश लहजे में कहा। वो कैसे? जल्दी बताओ। मायशा, जो मायूसी से कुर्सी पर बैठी थी, खुशी से उछल पड़ी। देखो, अगर इसी दौरान मैं हूद सर का प्रपोजल फिर से तुम्हारे लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आंटी अपने लायक फाइक भांजे को छोड़कर राशिद का प्रपोजल कबूल करेंगी। तुम आंटी को इनकार करने से भी बच जाओगी और राशिद भाई से भी पीछा छूट जाएगा। रहीला ने अपने तई बहुत ही बेहतरीन आइडिया सुनाया था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मायशा, जो खुशी से उछल पड़ी थी, इसकी बात सुनकर फिर मायूस हो गई कि जिंदगी में क्या बस दो ही मर्द रह गए हैं। मायशा को तासुफ ने आ घेरा। मीर, फिलहाल तो दो ही हैं। राशिद भाई से लाख गुना अच्छे हैं सरहूद, ऊपर से इतने स्मार्ट और डैशिंग भी। राशिद भाई तो पासिंग भी नहीं है सरहूद के, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। रहीला ने हूद की साइड लेते हुए कहा। उफ अल्लाह, मैं कहाँ आकर फंस गई। मायशा ने बेचारगी से कहा। सोच लो, त्विंद वाले राशिद भाई या फिर डैशिंग से सरहूद। रहीला ने ड्रामा अंदाज में कहा। लेकिन मैं इन्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ, अब क्यों वो दोबारा से प्रपोजल भेजेंगे मेरे लिए? मायशा के दिमाग में बात आ चुकी थी, इसलिए राशिद से पीछा छुड़ाने के लिए इसका रूट बखुद हूद के हक में चला गया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि हूद भाई फिर से मेरे लिए प्रपोजल भेज दे? मायशा ने मन्नत भरे लहजे में कहा। तुम्हें हूद सर को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए पहले इन्हें रुझाना होगा। रहीला ने बात की इब्तदा की। क्या मतलब? मायशा ने मशकूक नज़रों से घूरा। अरे बाबा देखो, तुम्हें याद है ना, इस दिन तुमने सफ़ेद रंग का सूट पहना था तो सर ने किस तरह बेइख्तियार तुम्हारी तारीफ कर दी थी जबकि तुम आम से हुलिये में थी। अब कल सफ़ेद रंग का ही सूट पहन के और अच्छे से तैयार होके चलना, फिर देखना वो खुद को तुम्हारी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है सारी क्लास के सामने सर मेरी तारीफ करेंगे? नामुमकिन। मायशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, जब सर लेक्चर लेकर बाहर निकलेंगे तो मैं बहाने से इनके पीछे जाकर नोट्स से मुतल्लिक डिस्कस करने लग जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ ही रहना और जब वो तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारी तारीफ करने से बाज नहीं आएंगे। रहीला ने चुटकी बजाते हुए सारा मसला हल कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा कुछ होगा? मायशा ने बेयकीनी से पूछा।
ہاں انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا، اور ہاں کل اچھے سے تیار ہو کر آنا، اب چلتی ہوں، اللہ حافظ کہہ کر وہ گیٹ عبور کر گئی۔ اگلی صبح رحیلہ تیار ہو کر معائشہ کے پاس چلی آئی تو حیران رہ گئی۔ سفید رنگ کے چوڑی دار پاجامے پر سفید کلر کلی والا چھوٹا سا مگر خوب گھیر والا گول فراک، جبکہ دوپٹہ رنگین لیا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گلوز اور کناری آنکھوں میں کاجل کی ایک ہلکی سی دھار، جبکہ شیمپو کیے ہوئے بالوں کو ہیئر بینڈ لگا کر سر پر رنگوں سے بھرا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ حسن اور معصومیت کا اگر کوئی ملاپ ہوتا تو وہ معائشہ ہوتی۔ واو یارا، تم تو کوئی اسپرا لگ رہی ہو، رحیلہ تعریف کیے بغیر رہ نہ سکی، جبکہ اس ریمارکس پر معائشہ جھینپ سکی گئی۔ اچھا اب چلو بھی، معائشہ اس کا ہاتھ کھینچ کر سڑک پر لے آئی جہاں سے انہیں آٹو پکڑنی تھی۔ رحیلہ سر آج کالج تو آئیں گے نا؟ پتہ چلا میری ساری محنت برباد ہو گئی۔ کالج پہنچ کر معائشہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، شبھ شبھ بولو لڑکی، سر ضرور آئیں گے، رحیلہ نے کہا اور اسے لے کر کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ یہ لقمان سر بھی نا جب دیکھو پکارتے ہی رہتے ہیں۔ پہلا پیریڈ BC کا تھا جو لقمان سر لیتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد معائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سر ہود آ رہے ہیں۔ رحیلہ نے اس کی توجہ کلاس روم میں داخل ہو رہے ہود کی طرف مبذول کرائی۔ ان کے ساتھ ہی باقی ساری کلاس بھی گڈ مارننگ سر بول کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ، پلیز سٹ ڈاؤن۔ بینچ پر کتابیں رکھنے کے بعد چاک لے کر وہ بورڈ کی طرف مڑ گیا۔ بورڈ پر کیننگ پروسیس ہیڈنگ ڈال کر اب وہ اس کے متعلق سبھی طلباء کو سمجھا رہا تھا۔ اس دوران اس نے ایک غلط نگاہ بھی معائشہ پر نہیں ڈالی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ کلاس روم سے باہر جانے لگا، اتنی دیر میں رحیلہ معائشہ کا ہاتھ کھینچ کر خود کے پیچھے باہر کی جانب لپکی۔ ایکسکیوز می سر، رحیلہ نے خود کو مخاطب کیا۔ یس مس رحیلہ، اپنی پرابلم؟ ہود نے مڑ کر بڑی حیران نظروں سے دیکھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب وہ خود ہود سے مخاطب تھی، ورنہ ان دونوں کو چھوڑ کر تقریباً کلاس کی ساری لڑکیاں بہانے سے اس کے گرد منڈلایا کرتی تھی۔ سر، جو ٹاپک آج آپ نے پڑھایا ہے اس میں مجھے کچھ ڈاؤٹس ہیں، تو کیا آپ کلیئر کروا سکتے ہیں؟ رحیلہ نے بات بڑھانے کی غرض سے کہا، جبکہ معائشہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد میں فری ہوں، آپ سٹاف روم میں آ کر مجھ سے سمجھ لیجیے گا، ہود نے عجلت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک غلط نگاہ بھی معائشہ پر نہیں ڈالی، مانو وہ وہاں سے ہے ہی نہیں۔ سر، آج کل آپ سفید رنگ کا لباس زیب تن نہیں کر رہے، آپ کا تو فیورٹ کلر تھا نا؟ معائشہ کا لڑاکا ہوا منہ دیکھ کر رحیلہ کو ڈیٹھ بن کر کہنا ہی پڑا، تاکہ اس پر ہود کی ایک نظر پڑ جائے۔ نہیں، مجھے سفید رنگ بالکل بھی پسند نہیں، اور اگر کوئی پہن بھی لیتا ہے تو ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کفن پہن لیا ہو، ہود نے بے تاثر لہجے میں کہا، جبکہ لفظ کفن پر تو معائشہ دہل کے رہ گئی۔ لیکن سر، آپ کو تو بہت پسند تھا نا سفید رنگ؟ رحیلہ نے سکتے کی حالت میں پوچھا۔ تھا، پر اب نہیں ہے، کہہ کر ہود رکا نہیں، لمبے لمبے ڈھگ بھرتے آگے بڑھ گیا۔ کمینی، بڑی بے عزتی کروا کے مل گئی تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک۔ معائشہ دانت پیستے ہوئے رحیلہ پر الٹ پڑی۔
دل چھوٹا نہ کرو مائشہ، ہم اتنے جلدی ہار نہیں مانیں گے، اور بھی طریقے ہیں سر ہود کو منانے کے۔ رحیلہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے اب میں انہیں سناؤں گی؟ منائے میری جوتی، ارے اب تو میں ان کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں، مائشہ نے بپھر کے کہا۔ سوچ کو پھر زندگی بھر راشد بھائی کا چھلے ہوئے انڈے کی طرح منہ دیکھتے رہنا۔ رحیلہ نے اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب وہ مسکین سی صورت بنائے کہہ رہی تھی، رحیلہ اب میں کیا کروں، اب ہمت نہیں ہاریں گے، اب میں کوئی نیا آئیڈیا پلان کروں گی، فی الحال چھوڑو اگلی کلاس کرتے ہیں، رحیلہ نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ نہیں، میں اگلی کلاس نہیں کروں گی، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، مائشہ نے اس کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ابھی تو صرف 2 ہی کلاس ہوتی ہیں۔ رحیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھو یہ سارے لوگ مجھے کیسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، شاید انہیں بھی لگ رہا ہے کہ میں نے کفن پہن لیا ہے۔ مائشہ کے دماغ پر خود کی بات بری طرح حاوی ہو گئی تھی۔ شاید پاگل مت بنو، وہ تو سرخفا تھے اس لیے کہہ گئے، اور نہ سفید رنگ تو اللہ رب العزت کا پسندیدہ رنگ ہے، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو۔ رحیلہ نے اس کے سر پر ہلکا سا چیت لگاتے ہوئے کہا، نہیں اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتی، تم چل رہی ہو یا میں اکیلے ہی جاؤں؟ مائشہ نے دھونس بھرے لہجے میں کہا، ٹھہرو میں بھی چل رہی ہوں، جانتی ہو نا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے نخرے دکھاتی ہو۔ بالآخر اسے مائشہ کے ہم قدم ہونا ہی پڑا۔ گھر پہنچتے ہیں وہ سیدھا ہال سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہی کہ تبھی ہال میں بیٹھی مریم بیگم سے سامنا ہو گیا۔ کیا بات ہے، بڑی سج دج کر گئی تھی آج، کہیں فیئر ویل پارٹی تو نہیں تھی کالج میں؟ مریم بیگم جو ابھی صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، اسے نقصک تیار دیکھ کر پوچھ بیٹھی، جبکہ من ہی من چپکے سے ماشاءاللہ بھی کہہ دو یا مبادا ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ کفن پارٹی تھی، ایک تو ویسے ہی موڈ خراب تھا، اوپر سے مریم بیگم کی بات وہ جلا ہی تو گئی تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ جلد سے جلد کپڑوں سے نجات پا سکے۔ تو یہ ہے، یہ کالج والے بنا پتہ نہیں کون کون سی پارٹی رکھتے ہوئے۔ خیر مریم بیگم نے کہاں جانا تھا، اپنے خیالات کا اظہار کر کے اخبار کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ رات میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مائشہ اپنے بیڈ روم میں ڈائجسٹ پڑھنے میں مہو تھی کہ تبھی فون کی گھنٹی نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ہیلو، بڑے ہی بے دلی سے فون ریسیو کیا۔ ہیلو مائشہ، کل فجر کے وقت تم تیار رہنا، ہم صبح جاگنگ پر چل رہے ہیں۔ رحیلہ نے اسے کل کے پلان کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں جاگنگ پر جانے کی کیا سوجی؟ اور اگر جانا ضروری ہے تو دن میں چلیں گے، تمہیں تو پتہ ہی ہے اتنی صبح مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مائشہ نے بیزاری سے کہتے ہوئے کاہلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ میری بولی سہیلی، تمہیں یاد ہے نا اس دن سر ہود نے کیا کہا تھا کہ صبح جاگنگ کرنے والے لوگ انہیں پسند ہیں، اور وہ خود بھی تو صبح جاگنگ پر جاتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی تو جاگنگ پر جانے کی نصیحت کی تھی، اس لیے کچھ بھی ہو کل صبح ہم جاگنگ پر جا رہے ہیں، رحیلہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو وہاں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ مائشہ برجستہ پوچھ بیٹھی۔ تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں وہاں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم ان کی بات کا کتنا اثر لیتے ہیں۔ میں بہانے سے وہاں سے پرے ہو جاؤں گی اور تم ان سے پیار بھری باتیں کرنا، جس سے سر کو ایک مبہم سا اشارہ مل جائے گا کہ تم ان میں انٹرسٹ لے رہی ہو۔ رحیلہ نے اپنے دوسرے پلان کے بارے میں آگاہ کیا۔
تمہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ معائشہ نے مشکوک ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں انشاءاللہ ضرور کچھ اچھا ہوگا۔ اچھا فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ کہہ کر رحیلہ نے فون رکھ دیا۔ کیا بات ہے، آج میرا بیٹا صبح صبح کیسے اٹھ گیا؟ ثاقب صاحب جوگنگ پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، تبھی پاس آتی معائشہ پر نظر پڑی تو پوچھ بیٹھے، ابو آج میں بھی جوگنگ پر چلوں گی؟ معائشہ نے جمائی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر میں چلتا ہوں بیٹا، تم فریش ہو کر جلدی سے آ جاؤ۔ ثاقب صاحب کہتے ہوئے باہر نکل گئے، تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، معائشہ نے جٹ فون ریسیو کیا۔ ہیلو معائشہ، تیار ہو؟ میں باہر کھڑی ہوں، جلدی آؤ کہہ کر رحیلہ نے فون جلدی سے رکھ دیا۔ یہ فرحت بخش ہوا روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، دل ہی خوش ہو گیا۔ آج تو وہ دونوں سڑک پر چل رہی تھی، تبھی معائشہ نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے تازگی اپنے اندر اتاری۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن قدم تھوڑی جلدی جلدی بڑھاؤ، اگر اس رفتار میں چلیں گے نہ تو رات تک پہنچیں گے کہہ کر رحیلہ دوڑنے کے انداز میں چلنے لگی۔ معائشہ کو بھی ناچار اس کا ساتھ دینا پڑا۔ دونوں ہانپتے ہانپتے اس پارک تک پہنچی جہاں ہود روز جوگنگ کرنے آتا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے رحیلہ کی نظر ہود پر پڑی، جو کہ دور سے دوڑتے ہوئے ادھر ہی کی طرف آ رہا تھا۔ معائشہ دیکھو ادھر سر آ رہے ہیں، جلدی چلو، رحیلہ نے عجلت سے کہتے ہوئے معائشہ کو کھینچا اور دوڑنے کے انداز میں آگے چل پڑی۔ السلام علیکم سر۔ قریب پہنچنے پر رحیلہ نے سلام کیا، جبکہ اس بار کی طرح اس بار بھی معائشہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ مس رحیلہ، آپ لوگ یہاں؟ ہود نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑی خوشگوار حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، آپ نے کہا تھا نا صبح کی فریش ہوا انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے آج ہم یہاں آئے ہیں۔ رحیلہ نے اس کی بہت یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ جانتے ہیں میں تو آ ہی نہیں رہی تھی یہاں، اتنی صبح صبح کون اٹھے؟ پر معائشہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی کھینچ لائی۔ رحیلہ نے معائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا، جبکہ اس بات پر ہود کے منہ کا زاویہ بگڑ چکا تھا۔ معائشہ آپ کو یہاں پر لائی ہیں؟ ہود نے حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، اسے تو آپ کی ہر بات زیر رہتی ہے، اس لیے تو یہ مجھے یہاں پر لائی ہے۔ پر آپ کو کیا ہوا سر؟ رحیلہ نے حیرانی سے ہود کے بگڑتے موڈ کو دیکھا۔ ایسی حرکتیں ان محترمہ سے ہی توقع کی جا سکتی ہیں۔ ہود نے آنکھوں سے معائشہ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس کمنٹ پر معائشہ حیرانی سے ہود کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں سر، رحیلہ نے ایک نظر معائشہ پر ڈالتے ہوئے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا۔ سخت زہر لگتی ہیں مجھے ایسی لڑکیاں جو مردوں کی طرح منہ اٹھائے جوگنگ پر چل پڑتی ہیں۔ اگر تازہ ہوا ہی لینی ہے تو بندہ چھت پر بھی جا سکتا ہے یا پھر لان میں، اس طرح بے شرم بن کے مردوں کے بیچ میں گھومنا کہاں کی سمجھداری ہے؟ ہود نے بڑے ہی ناگوار لہجے میں کہا۔ پر سر آپ ہی نے تو ہمیں صلاح دی تھی جوگنگ پر جانے کی۔ رحیلہ نے اس کی بات دہراتے ہوئے صدماتی لہجے میں کہا۔ ہاں پر اب وہ پرانی بات ہے، بہت سی باتوں کی طرح میرے خیالات بھی چینج ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر ہود وہاں رکا نہیں، سیدھا آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رحیلہ نے ڈرتے ڈرتے معائشہ کی طرف دیکھا جو ان کے جاتے ہی اس پر جھپٹ پڑی۔
میں گئی تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ مائشہ پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹی، جبکہ رحیلہ منہ پر ہاتھ رکھ کر 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ مبادا وہ اس پر عمل ہی نہ کر ڈالے۔ دیکھو مائشہ، اس بار میں ایک دھانسو آئیڈیا سوچوں گی جس کی وجہ سے سرہود تم پر لٹو ہو جائیں گے۔ رحیلہ نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس بات پر تو وہ اور بھڑ گئی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی اگر تم نے اب اور کچھ منہ سے نکالا تو۔ مائشہ غصے سے پیر پنگ کر گھر کی طرف چل پڑی، جبکہ پیچھے سے کھڑی رحیلہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اگلی صبح بہت ہی بوریت بھری اور بیزار کن ثابت ہوئی تھی۔ کچن میں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے چائے کی سپ لیتے ہوئے مائشہ کے کانوں میں بس ہود کی آواز گونج رہی تھی۔ یا اللہ، اتنی بے عزتی تو شاید میری 7 پشتوں کی نہیں ہوئی ہوگی جتنی میری ہوئی ہے۔ اسے اپنی بے عزتی بلائے نہیں بھولی جا رہی تھی۔ ارے بیٹا، تم اٹھ گئی؟ کتنی دیر سے میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے مریم بیگم نے ایک نظر چائے پیتی مائشہ پر ڈال کر بہت خوشگوار لہجے میں کہا، کیا بات ہے امی، بہت خوش نظر آ رہی ہیں آپ۔ مائشہ نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی، خوشی کی ہی تو بات ہے بیٹا، آج رات راشد اور اس کے گھر والے آ رہے ہیں شادی کی تاریخ پکی کرنے۔ اس دن کا تو انتظار ہوتا ہے ماؤں کو۔ خوشی مریم بیگم کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، جبکہ مریم بیگم کی بات پر چائے کا چھوٹا چھوٹا گھونٹ لیتی مائشہ کو اتھو لگ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ مائشہ نے مارے صدمے کے چائے ایک طرف رکھ کر مریم بیگم کو بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں نے سوچا جانے پہچانے لوگ ہیں تو چھان بین کیسی، نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آج ہی ان لوگوں کو بلایا ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سی منگنی کی رسم ہی ادا ہو جائے۔ مریم بیگم شاید سارا پلان پہلے ہی کر چکی تھی، لیکن امی اتنی جلدی بھی کیا ہے، اور انگوٹھی کہاں سے خرید دیں گے اتنے شارٹ نوٹس پر؟ منگنی کی رسم تو بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے نا؟ مائشہ منگنی کی رسم سن کر ہی دہل گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ان کو بھی تو ابھی تمہارے بابا مارکیٹ سے جا کر خرید لیں گے، ابھی گھر کی صفائی کروانی ہے، بازار سے کھانے کے سامان منگوانے ہیں، بہت کام ہے سر پر۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ فون کی گھنٹی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ عجلت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے مریم بیگم باہر نکل گئی، جبکہ مائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا دن وہ بیڈ پر منہ دے اپنی بربادی پر آنسو بہاتی رہی۔ ارے بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رات میں جب مریم بیگم تیار ہو کر مائشہ کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر منہ دے پڑی تھی۔ کیا تیار ہونا ضروری ہے امی؟ مائشہ برائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ تو کیا تم ماسی والے ہولیوں میں لڑکے کے ہاتھوں انگوٹھی پہناؤ گی؟ اس کی بات مریم بیگم کا موڈ پھر بگڑ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتی ہوں۔ برا سا منہ بناتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے دلی سے تیار ہو کر باہر آئی تو ثاقب صاحب کسی سے فون پر مصروف نظر آئے، جبکہ مریم بیگم مہمانوں کے انتظار میں بیٹھی بار بار گھڑی پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس کے دل نے بغاوت کی، کر دے انکار، اگر تجھے راشد پسند نہیں مت کر یہ منگنی۔ مائشہ نے گھبرا کر مریم بیگم کی طرف دیکھا جو کسی بات پر ہنس رہی تھی، جبکہ ثاقب صاحب بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ کتنے خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں وہ، کیسے میں ان کے لبوں سے مسکراہٹ چھین سکتی ہوں؟ اور غلطی میری ہی ہے، میں نے ہی ہیرا ٹھکرایا ہے، اس لیے رب کائنات نے میری قسمت میں قوم کا لکھ دیا۔ اب ساری زندگی مجھے اس قلق کے ساتھ گزارنی۔
نمی نے حلق میں پھندا ڈال کر چہرے کو مزید سرخ کر دیا تھا۔ آنکھوں میں بے شمار پانی جمع ہونے لگا۔ تبھی دروازے پر ہونے والی بیل پر وہ چونکی۔ لگتا ہے مہمان آ گئے ہیں۔ مریم بیگم اور ثاقب صاحب مہمانوں کے استقبال کے لیے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ کچن میں پہنچتے ہی اس کا سارا ضبط چھوٹ گیا اور بڑی شدتوں سے رو دی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر رو رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے متواتر بہے جا رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے دستک ہوئی۔ ارے رہے، یہ کیا؟ اتنی خوبصورت آنکھوں پر اتنا ظلم! وہ جو روتے ہوئے بار بار اپنی ہتھیلی کی پشت سے اپنے سرخ آرس سے آنسوؤں کے نشان مٹا رہی تھی، چونک کر پیچھے مڑی تو حیران رہ گئی۔ خود بازوں کو ایک دوسرے میں باندھے دروازے سے ٹیک لگائے بڑے دل نشیں انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا، اور وہ جو روتے ہوئے بار بار اپنے آنسوؤں کو خشک کر رہی تھی، اسے سامنے دیکھ کر اور شدتوں سے رو دی، اور وہ جو اسے سرپرائز دینے کی غرض سے آیا تھا، اس کے رونے پر بوکھلا سا گیا۔ مائشہ چپ ہو جاؤ پلیز، رو تو مت۔ خود اب اس کے بازوؤں کو سہلاتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ اگر کسی نے بھی مجھے تمہارے اتنے قریب دیکھ لیا تو سوچو کیا عزت رہ جائے گی، اور کیا سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں۔ خود نے دوسرا حربہ آزمایا اور اس کا اثر بھی فوری طور پر ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے کافی فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ سوری اپنی خجالت مٹاتے ہوئے بڑے ہی حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا بہت زیادہ اسمارٹ لگ رہا ہوں؟ خود نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک آنکھ دبائی تھی۔ وہ ٹپ ٹپا کر اس کی آمد کا مقصد پوچھ بیٹھی۔ آپ اور یہاں؟ اب ظاہر ہے منگنی میری ہے تو میں ہی آؤں گا۔ راشد تو آنے سے رہا۔ آپ کی منگنی مگر کس سے؟ مائشہ نے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا۔ تم سے اور کس سے؟ خود کے لبوں پر بڑی ہی جاندار مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ خود کو بڑی پیاری اور معصوم سی لگی۔ اس کی سادگی اور معصومیت دیکھ کر اس کا دل اشش کر اٹھا۔ مگر وہ کیسے؟ اور وہ راشد بھائی اور ان کی فیملی؟ میں شاید پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑا صبر سے کام لو، میں سب سمجھاتا ہوں۔ جب آنٹی نے راشد کے پرپوزل کے بارے میں تمہیں بتایا تو حسب معمول تمہارا پارا پھر سے ہائی ہو گیا اور تم اسے بھی ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن تم آنٹی کو انکار نہیں کر سکی تھی، وعدہ جو کیا تھا۔ اس لیے جب تم نے روتی بصورتی صورت بناتے ہوئے اپنے دل کی ساری بات رحیلہ سے کہہ دی، اب چونکہ رحیلہ تمہارے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھی، اس لیے سیدھی میرے پاس چلی آئی اور ساری بات بتا دی۔ اب چونکہ میں نے امی کے سامنے پہلی بار بھی تمہارا ہی نام لیا تھا، پر تمہارے انکار پر میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، پر دوسری بار قدرت کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، ایک موقع اور دے دیتے ہیں محترمہ کو، پر میں نے بھی ٹھان لی تھی اس بار محترمہ کو آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ آپ اور رحیلہ ملے ہوئے تھے اور مجھے خبر نہیں ہونے دیا، اور رحیلہ وہ تو ایسے پوز کرتی تھی جیسے میری کتنی بڑی غم خوار ہے۔
मायशा तो मारे सदमे के गंग हो गई। यकीन नहीं आ रहा था कि रहीला इसके साथ ऐसा कर सकती है। ऐसा इसने मेरे कहने पर किया था, वरना वो तो मान ही नहीं रही थी। मैंने ही इस पर दबाव डाला था, और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से बख्शने वाला तो नहीं था। इतने दिनों तक तुमने मुझे ज़हनी तनाव में रखा, आखिर को बदला भी लेना था। हूद ने शरारत से देखा। ठीक है, आपने जो किया सो किया, इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर रहीला, इसने किस बात का बदला लिया? हूद की वजाहत पर जहाँ मायशा मिल्की फुल्की हो गई, वहीं पर रहीला की बेवफाई पर इसका खून खोल कर रह गया। ओहो भई, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ऐसा इसने सिर्फ मेरे कहने पर किया था। अब गलत फहमियाँ ना पालो अपने दिल में इसके लिए। इसने रहीला के मुतल्लिक इसकी बदगुमानी दूर करने की कोशिश की, जिसकी हैरानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और अम्मी, उन्होंने भी मुझे किसी बात की भंग नहीं पड़ने दी। एक बार फिर याद आने पर वो पूछ बैठी, आंटी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो तो आज सुबह ही मेरे कहने पर अम्मी ने आंटी को सारी बात बताई, और आंटी की तो खैर पहली चॉइस ही मैं था, इसलिए बखुशी राजी हो गई। रही बात राशिद की, तो आंटी ने फ़ोन पर इन लोगों को मना कर दिया था। मैंने ही इन सब को तुम्हें कुछ भी बताने से रोक दिया था, और मेरे प्लान के मुताबिक हम सब ने ही तुम्हें सरप्राइज़ देना था, मगर तुम्हारी रोनी सूरत देख के मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बताना पड़ा। अब जब मैं बाहर जाऊंगा तो सारी खवातीन मुझ पर चढ़ दौड़ेंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाकी बातें बाद में होंगी। सब मेरी गैर हाजिरी को महसूस कर रहे होंगे। इस पर एतबार और मोहब्बत की चंद घड़ियाँ निछावर करके वो रुका नहीं, उजलत में बाहर की तरफ निकल गया, जबकि मायशा यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में खड़ी रह गई। क्या बात है, अभी तक रोने धोने का सेशन चल रहा है क्या? और हमारी बन्नो रानी अभी तक मानी थी कि नहीं? मायशा, जो भी अभी तक हैरान और परेशानी की कैफियत में खड़ी थी, रहीला की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां दो नक्सक सी तैयार खड़ी इसे शरीर नज़रों से देख रही थी, जबकि पीछे से मारिया भी बहुत ही खूबसूरत मलबूस में हाथों में गिफ्ट लिए नमूदार हुई। ओह, तो तुम आ ही गई। आखिर अब तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथों होना है। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। इस पर नज़र पड़ते ही एक बार फिर से मायशा को इसकी बेवफाई और अपनी बचगाना हरकतें याद आ गई। इसके साथ ही वो इस पर झपटी, जबकि वो बहुत ही फुर्तीले अंदाज में इसके पहुंचने से कबल ही ये कहते हुए भाग खड़ी हुई कि पहले अपनी जान के हाथों अंगूठी तो पहन लो, बाद में मेरी जान लेती रहना। इसके जाते ही मायशा की नज़र अब मारिया पर गई, जो दोनों की बातों से किसी हद तक मखजूज हो रही थी, और तुम भी शामिल थी इस प्लान में। कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। यकीन मानो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये खालिस सरहूद और रहीला का प्लान था। तुम तो जानती हो, कुछ दिनों के लिए मैं गांव गई हुई थी। आज सुबह ही हॉस्टल पहुंची हूँ, तभी रहीला की कॉल आई और इसने अपने प्लान के बारे में बताया। मैं तो सुन के हैरान ही रह गई। इतने दिनों तक मैं थी तब तो कुछ नहीं हुआ, और मेरे जाते ही क्या कुछ हो गया।
وہ جو اس سے شکایت کا ارادہ رکھتی تھی، ماریا کو الٹا اس سے شکایت ہو گئی۔ اپنے پیارے دوستوں کی اوٹ پٹانگ حرکت دیکھنے سے محروم جو ہو گئی تھی، لو میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ماریا نے ماتھے پر ہلکا سا چیت رسید کیا۔ میرے خیال سے اب ہمیں باہر چلنا چاہیے، سب ہی منتظر ہوں گے، ورنہ ایسا نہ پھر سے سرہود آ جائیں تمہیں منانے کے لیے۔ کہتے ہیں اس نے معائشہ کو چھیڑا، جس کا چہرہ لال گلنار ہو گیا تھا۔ اس کے قدم اب ماریا کے ہمراہ حال کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ دل خدا کی اس عظمت پر سجدے میں جھکا بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے کتنے مخلص اور جان سے بڑھ کر محبت کرنے والوں سے نوازا ہے۔ وہ لبوں پر ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ لیے حال کی طرف رواں دواں تھی، جہاں اس کے اپنے منتظر تھے، جہاں ڈھیر ساری خوشیاں منتظر تھی، جہاں محبت منتظر تھی۔ انشاءاللہ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اس سے پہلے اینی اردو ناول چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، بائے بائے۔